अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दी रिपोर्टर्स के साथ मैं हूं हसन अयूब और जो इस प्रोग्राम के परमानेंट होस्ट हैं खावर घुमन साहब, वो अवेलेबल नहीं हैं, तो उनकी एब्सेंस के अंदर आज का प्रोग्राम जो है वो मैं होस्ट करूंगा। मेरे साथ लाहौर स्टूडियो से मौजूद हैं चौधरी गुलाम हुसैन साहब, और जो कि इस शो की जो है वो रौनक है। और उसके अलावा आज जिस मौजू के ऊपर हमने बात करनी है, जो 3-4 वैसे टॉपिक्स हैं, लेकिन बिलखुसूस जो मेन हमारा जो फोकस होगा वो बलूचिस्तान के अंदर जो एक डेवलपमेंट हुई है कि एक दहशतगर्दी का बहुत बड़ी जो एक कार्रवाई होनी थी, उसको हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम बनाया है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसमें एक बड़ी जो कामयाबी हासिल की कि एक यूनिवर्सिटी के लेक्चरर उस्मान काजी नाम बताया जाता है कि उनको भी हिरासत में लिया गया और फिर उनका कन्फेशनल स्टेटमेंट भी आ चुका है। आज हमने इसी मौजू पर जो है वो मेन बात करनी है। और इसके अलावा जो मौसम तब्दीली की वजह से खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला के अंदर जिस तरीके से आफत आई है, जिस तरह से सैकड़ों जानें जो है वो इस वक्त जो है वो जाया हो चुकी हैं, और सैकड़ों अमवात के अलावा कई जो घर जो है वो तबाह हो चुकी हैं। गांव के गांव मलिया मेट हो चुके हैं। जो शहरी आबादियां थी बुरे तरीके से उसको जो है वो मुतासर किया है, और जो जिंदगी का निजाम है वो धर्म भरम हो चुका है। तो इस हवाले से क्या कुछ जो हमारा पीडीएमए है खैबर पख्तूनख्वा का, वो क्या कर रहा है, और जो ये क्लाइमेट चेंज आ रहा है इस हवाले से जो है वो क्या इकदाम उठाने की जरूरत है, और जो मौजूदा हमें जिस सिचुएशन का सामना है इस हवाले से हमें क्या करना चाहिए। तो ये बुनियादी बातें हैं जिनको आज हमने डिस्कस करना है। लेकिन पहले बढ़ते हैं जो इस वक्त हमारे बलूचिस्तान के हवाले से बड़ी कामयाबी हासिल की हमने, इस पर हमने बात करने के लिए दावत दी है जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब को, जो किसी तारुफ के मुताज नहीं है और जो सिक्योरिटी इश्यूज को इसके ऊपर बड़ी ग्रिप रखते हैं। इनसे बात करने से पहले हम बढ़ते हैं सरफराज भुट्टी साहब की तरफ। इट्स काइंड इनफ कि उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला, और उनसे पूछते हैं कि ये आखिर वाकया क्या है, किस तरीके से वो इस लेक्चर जो है उस्मान काजी तक पहुंचे हैं, और फिर आगे इनको क्या लीड मिली है। बहुत शुक्रिया। देखिए, ये बड़ा सेंसिटिव टाइम चल रहा है जिस वक्त जो है वो आप इस वक्त चीफ एग्जीक्यूटिव हैं सूबे के, और जिस किस्म की मालूमात आप शेयर कर रहे हैं, ये सुनने के बाद तो यानी हैरान रह गए कि एक लेक्चरर जो दहशतगर्दों के साथ हैंड इन ग्लव है, जिसको बहुत अच्छे तरीके से बाइसन तरीके से रियासती इदारों ने और गवर्नमेंट ने जो है वो गिरफ्तार किया, लेकिन वो बरसरे रोजगार है, उसकी एहलिया बरसरे रोजगार है, तालीम याफ्ता है, पाकिस्तान से तालीम हासिल की, लेकिन फिर भी दहशतगर्दों के साथ मिला हुआ है। तो ये तो बहुत शॉकिंग न्यूज है। एक तो देखें हसन भाई, सबसे पहले जो एप्रिसिएशन है वो सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए, उन्होंने बहुत बड़ी तबाही से बलूचिस्तान को बचाया, क्योंकि ये जो प्लान था ये 14 अगस्त में जश्न आजादी की जो तकरीबात थी उनको निशाना बनाना था, और उसमें जाहिर है मासूम लोग जो अपनी आजादी की खुशी मना रहे थे उन्हीं लोगों को निशाना बनाना था, बच्चे औरतें। तो ये तो सबसे पहले तो उनके लिए अप्रिसिएशन है, सीडीडी के लिए अप्रिसिएशन है जी। और उसके बाद आपने दुरुस्त कहा कि खुद भी प्रोफेसर पाकिस्तान ने उसको स्कॉलरशिप पे पढ़ाया है, उसके बाद उसका जो एहलिया है वो भी मुलाजिमा है, फिर उनकी जो वालिदा है वो पेंशनर है, ज़ाहिर है वो भी सरकारी मुलाजिमा होंगी, उसके बाद उनका भाई रेकोडेक में मुलाजिम है। ये जो एक महरूमी का रोना रोया जाता है कि इस लड़ाई के पीछे महरूमी है, और हम पिछले 15 साल से कह रहे हैं कि रीजन बलोच आइडेंटिटी पे वो एक अलग मुल्क बनाना चाहते हैं, ये रीजन नहीं है वायलेंस की। लेकिन तो हमारे बहुत सारे दोस्त मेन स्ट्रीम में बैठ के इसको लेजिटिमेट करते थे, इस लड़ाई को, महरूमियों का रोना रोते थे। महरूमी जो है वो ठीक है, कॉम्प्लीमेंट करता होगा किसी टेररिस्ट को, इसी तरह अच्छी गवर्नेंस, अच्छी डेवलपमेंट जो है वो स्टेट को कॉम्प्लीमेंट करेगी, पर ये लड़ाई की वजह नहीं है। और आज ये टेस्ट केस है कि इसको एक एग्जाम्पलरी केस बनाना चाहिए कि एक प्रोफेसर 18 ग्रेड का जिसको पढ़ाया लिखाया गया हो, वेल ऑफ हो, सारी फैमिली की सरकारी मुलाजमत में हो, और वो भी टेररिज्म में इन्वॉल्व हो, तो ये मेरा ख्याल है कि एक आप इस आर्गुमेंट को खत्म हो जाना चाहिए कि बलूचिस्तान में कोई महरूमी की लड़ाई है। बलूचिस्तान में इंटेलिजेंस ड्रिवन वॉर है, ये पाकिस्तान को हॉस्टाइल एजेंसीज की मदद से वायलेंस के जोर पे तोड़ना चाहते हैं। वायलेंस के साथ साथ जो उनके पास टूल्स हैं वो 2 टूल्स हैं। एक सोशल मीडिया का टूल है जिसको इस्तेमाल करके वो प्रोपेगेंडा इस तरह का करते हैं कि रियासत के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा टूल्स बनाकर रियासत को कमजोर करते हैं। दूसरा, सोशल मनूवर करके, सियासी जलसे करके या
ٹیررسٹ کا لیجیٹیمیٹ وائسز بن کے کبھی اسمبلیوں میں بات کرتے ہیں, کبھی کوئی ٹویٹر سردار بات کر رہا ہوتا ہے, کبھی کون بات کر رہا ہوتا ہے. تو یہ خالصتاً پاکستان کو توڑنے کی سازش ہے جو کہ بلوچ کو ایک لاحاصل جنگ میں ڈال رہے ہیں. کبھی بھی جن کے ایما پہ کر رہے تھے, جن کے زور پہ کر رہے تھے, ان کی حالت تو ہم نے 10 مئی کو اور 11 مئی کو دیکھ لی. تو یہ بلوچستان نے کہیں خدا نہ خواستہ ٹوٹنا نہیں ہے. تو بلوچ قوم کے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے کہ ہمیں ایک لاحاصل جنگ میں ڈالا جا رہا ہے اور اس جنگ سے سوائے کچھ تو خون کے اور کچھ نہیں حاصل ہونے والا. اچھا دیکھیں, تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ یہ پروفیسر صاحب جو ہے, یہ آپ کو جو لیڈ ملی, جو ٹیررسٹ پکڑے ان سے آپ کو لیڈ ملی, آپ نے ان کو گرفتار کیا, تو یہ کس طریقے سے ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی, یا خالی اس کے اسٹیٹمنٹ کے اوپر ہی جا کر آپ نے اس کو گرفتار کر لیا؟ یہ کوئی تھوڑا سا واقعہ تو ہمیں بتائیں نا, ویورز کو بھی بتائیں کہ یہ ایکچوئل کس طریقے سے پکڑا گیا, گرفتار ہوا. اسٹیٹمنٹ تو اس کی گرفتاری کے بعد کا ہے, اور وہ تو ہمارے پاس جب اس نے اس کا کنفیس اسٹیٹمنٹ ہے. یہ پیورلی ایک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تھا, ایک کلاسک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تھا. اور یہ جو ہم نے بند کیے تھے, انٹرنیٹ فیسلٹی بند کی تھی جس پر بڑی کرٹیسزم ہو رہی تھی, لیکن یہ آپ اس کا نتیجہ ہے کہ وہ بجائے اس پر کام کرنے کے انٹرنیٹ پہ جو ان کی کنورسیشن تھی وہ کنورسیشن کسی اور میڈیم پہ چلی گئی, اور دس از دا ریزلٹ کہ کوئٹہ کو اتنی بڑی تباہی سے بچایا گیا. اچھا یہ کتنی بڑی تباہی مچانی تھی انہوں نے, کتنا کوئی جو بارودی مواد کو برآمد ہوا ہے, یہ پورا پلان کیا تھا؟ پلان, اس کا پلان تو بتا دیں جلدی جلدی. ابھی تو انویسٹیگیشن جو ہو رہی ہے اصل, لیکن اتنا میں آپ کو بتا دوں, many suicide bombers were there to attack innocent people. اللہ رحم کرے جی. اچھا دوسرا یہ بتائیے کہ جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں, کوئی ان کے را کے ساتھ کوئی تانے بانے ملے, یا کوئی لوکل بی ایل اے یا براس کے کسی تنظیم کے ساتھ یہ لوگ منسلک نکلے ہیں؟ کوئی تھوڑا سا تو بتائیں اس حوالے سے. اصل یہ بی ایل اے کا جو بشیر زیب مجید بریگیڈ کو ہیڈ کرتا ہے, اس کا یہ ڈائریکٹ کانٹیکٹ تھا. اور آپ کو پتا ہے کہ ان کے پلرز ہیں, پہلے پلر میں فٹ سولجرز ہیں, پھر اس کے بعد اربن سینٹرز میں جو ٹارگٹ کلرز ہیں جس کا وہ ذکر کر رہا تھا کہ اس میں وہ خواتین کو بھی استعمال کر رہے ہیں, اور اس کے بعد پھر ایک یہ والا پلر ہے کہ جس میں یہ والے لوگ ہیں جو سوسائڈ بامبرز پریپیئر بھی کرتے ہیں, ان کی ٹریننگ بھی کرتے ہیں اور ہمارے صفوں کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں. تو یہ بشیر زیب کا ڈائریکٹ کانٹیکٹ تھا, اور میں سمجھتا ہوں مجید بریگیڈ کا ایک بڑا نیٹ ورک جو ہے وہ یہ چلا رہا ہے. تو اس کی جو اہلیہ ہے, بتایا جاتا ہے کہ وہ بھی سرکاری جو ہے وہ ملازم ہیں, تو کیا ان کی کوئی انوالومنٹ اس حوالے سے کوئی منظر پر ہے, یا شی از انوسینٹ؟ ہاؤس وائف تو وہ بھی نہیں ہے, اور گھر میں جو ہے وہ بیسیکلی وہ ریزائڈ کیا ہے, تو ساری چیز تو آپ کے ساتھ نہیں ہے, جو کچھ نہ کچھ اگر آئی ہے تو وہ بھی بیان کر دیں. حسن دیکھیں, ابھی تو انویسٹیگیشنز ہیں, بہت چیزیں انفولڈ ہو رہے ہیں, بہت 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 چیز ہو رہے ہیں. یہ تو ابھی ہم نے صرف آپ کو ایک دفعہ کیونکہ بتانا ضروری تھا پاکستانی قوم کو, ادروائز یہ جب انویسٹیگیشنز کمپلیٹ ہوں گی تو آپ اس میں سے دیکھیں گے کہ بہت سارے ایسے لوگ جو اپنے آپ کو بہت پرامن کر کے یہاں پہ ریلیاں جلسے کرتے ہیں, ان کے لنکس جو ہیں وہ بھی اسٹیبلش ہو رہے ہیں ٹیررسٹ گروپس کے ساتھ. اچھا, جو براس کے بوجھ سے جو ہے اس کے نیچے انڈر امبریلا جو ہے وہ تنظیمیں کام کر رہی ہیں, تو بی ایل اے جو ہے وہ اٹس اے پارٹ آف اٹ, تو کوئی اور مزید تنظیمیں بھی ایسی ہیں کہ جو کہ اس قسم کی ہی جو ہے وہ کارروائیاں رکھنے کے عزائم رکھتی ہیں, اور جس طریقے سے حالیہ جو واقعات دیکھے ہیں دہشت گردی کے بالخصوص بلوچستان کے اندر, تو ان کی کو روکنے کے حوالے سے کچھ آپ نے جیسے ایک کامیابی حاصل کی ہے, تو مزید کو کامیابیاں آنے والے دنوں میں جو ہے وہ کوئی اس قسم کا اپنے میکنزم جو ہے وہ ترتیب دیا ہے گورنمنٹ لیول کے اوپر؟ دیکھیے حسن, دس از وارفیئر. اب وارفیئر اور لافیئر دونوں میں جہاں وارفیئر ہے وہ کرنا ہے ظاہر سیکورٹی ایجنسیز نے, پولیس نے, کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ میں, وہ ایک کائنیٹک اپروچ ہے. اور بلوچستان میں آپ کو پتا ہے کہ سیکورٹی فورسز آر آپریٹنگ ان گرے, اینڈ اٹ از ویری ویری ڈیفیکلٹ ٹو آپریٹ ان گرے, کیونکہ دشمن کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ہو از اینیمی اینڈ ہو از فرینڈ. ایسے میں ظاہر دس از این انٹیلیجنس ڈریون وار, تو اس میں تو وہ کائنیٹک اسمارٹ کائنیٹک آئی بی اوز ہی اس کا سولوشن ہے, اور ہماری سیکورٹی فورسز دن رات اس پہ محنت بھی کر رہی ہیں, قیمتی جانیں بھی دے رہی ہیں, اور دہشت گردوں کو مار بھی رہی ہیں. دوسرا ہے لافیئر. لافیئر, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بلیم اینی بڈی, میں کسی بلیم گیم میں نہیں جاتا. وٹ آئی فیل, مجھ سے ممکن ہے لوگ اس سے اختلاف بھی کریں, لیکن مجھے جب حکومت ملی, میں نے جب حکومت سنبھالی تو مجھے ایسے لگا جیسے پروونشل گورنمنٹ نے ڈائیورس کی ہوئی ہے اس لڑائی کو. اس لڑائی کو صرف فوج اور بلوچ دہشت گرد ان کو نہیں کہنا چاہیے, دہشت گردوں کے درمیان چھوڑا ہوا ہے.
نہیں، اس میں ایک لا فیئر کا رول ہے. اس میں ہم نے ہوم ڈپارٹمنٹ میں ایک پورا سیل بنایا ہے جو سبورژن پہ کام کر رہا ہے، جو گورنمنٹ کے جو ملازمین ہیں جو سبورٹڈ ہیں ان پر کام کر رہا ہے، جو فیسیلیٹیٹرز ہیں ان پر کام کر رہا ہے، پھر لاز بنا رہا ہے. ہم نے، آپ کو پتہ ہے یہ مسنگ پرسنز کا ایک بڑا ایشو چل رہا تھا، انفورس ڈس اپیئرنس اور سیلف ڈس اپیئرنس کا. ہم نے پورا لا بنا دیا. اب کم سے کم حکومت کی طرف سے یا ریاست کی طرف سے دیر ول بی نو انفورس ڈس اپیئرنس. ہمارے پاس اب پورا لا بن گیا ہے، سینٹرز بن گئے ہیں. ہم نے مجسٹریٹ کے سامنے اس کو پیش کرنا ہے، فیملی کو انفارم کرنا ہے کہ یہ سسپیکٹ ہمارے پاس ہے، ہم اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں. اب اگر کوئی مسنگ پرسن کی لسٹ ہے تو بی ایل اے سے لسٹ مانگنی چاہیے کہ کون لوگ ہیں جو اس کے لوگ بھرتی ہوئے ہیں. اور بلوچستان کے لوگوں کو بھی میں آپ کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں کہ پلیز انفارم اس کہ اگر آپ کے خاندان میں سے کوئی بندہ انوالو ہوئے اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں. ادروائز وی آر ناٹ لائک ان کلیکٹو پنشمنٹ پہ بلیو نہیں کرتے، لیکن کہیں نہ کہیں آپ اس کی فیسیلیٹیشن کا رول پلے کر رہے ہیں. تو ایز اے فیسیلیٹیٹر آف اے ٹیررسٹ ہم اس کو کورٹ آف لا میں ضرور پیش کریں گے اس فیملی ممبرس کو جن کے لوگ جو ہیں وہ اس طرح کے کاموں میں ملوث پائے جائیں. اچھا، ایک بڑا بنیادی سوال اٹھتا ہے کہ جب یہ خود لیکچرر تھا تو ڈیفینیٹلی اس نے یعنی بہت سے طالب علموں کے مائنڈز کو بھی پلوٹ کیا ہوگا، ان کے دماغ کو بھی جو ہے وہ ریاست مخالف جو ہے وہ برین واش کیا ہوگا. اور اس کے علاوہ جو مسنگ پرسنز کی آپ بات کر رہے ہیں تو یہ مسنگ پرسنز ہیں یا پروپیگنڈا ہے مسنگ پرسنز کا؟ کوئی حقیقت میں مسنگ پرسنز ایگزسٹ بھی کرتے ہیں؟ دیکھیں، پہلے تو میں آپ کو مسنگ پرسنز کا بعد میں جواب دوں گا. پہلے میں آپ کو جواب دیتا ہوں کہ یہ پروفیسر، دیکھیں یہ پورے منظم انداز میں حسن ہم جیسے لوگ 2000 سے یہ چیخ رہے ہیں، کافی عرصے سے یہ چیخو پکار کر رہے ہیں کہ پاکستانیوں آپ غریبوں کی سن لو کہ یہ منظم انداز میں انڈین را انوالو ہے آپ کے ملک کو توڑنے کے لیے. وہ کیک کی طرح آپ کا ملک توڑنا چاہتا ہے. جی بالکل. اس میں انہوں نے بہت سارے ٹولز انوالو کیے ہیں. اس میں سب سے بڑا جو ٹول 2003 میں ہماری پبلک یونیورسٹیز میں بالخصوص پنجاب میں پبلک یونیورسٹیز میں بلوچ کونسلز بنائی گئی. اور بلوچ کونسل بظاہر تو اس لیے بنائی گئی کہ جو بلوچ اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بنائی گئی تھی، لیکن ہر بیچ میں سے 2-3 ایسے بچے جو پوٹینشیل رکھتے تھے، جو اس طرح کے مائنڈ سیٹ رکھتے تھے، ڈفرنٹ پروپیگنڈا ٹول سے ان کے مائنڈ کو پلوٹ کیا گیا تھا، ان کو پک کیا گیا. یہ خود پروفیسر صاحب بھی ایک زمانے میں اسٹوڈنٹ تھے. جی بالکل. وہ خود کہتے ہیں کہ میں جب اسٹوڈنٹ تھا تو میں قائد اعظم یونیورسٹی گیا، وہاں پر مجھے تنظیم میں شامل کیا گیا. تو کون لوگ تھے جو قائد اعظم یونیورسٹی کے اندر تعلیم حاصل کر رہے تھے؟ اور دکھ کی بات ہے کہ ہمارے پیسوں سے، ٹیکس پیئرز کے پیسوں سے وہ وہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو جب یہ بلوچ کونسل 2003 میں بن رہی تھی، ہم جیسے لوگوں نے اس وقت اس کی نشاندہی کی. آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کے کونسلز یہ لوگوں کی سبورژن کر رہے ہیں. اس کو روکنے کی ضرورت ہے اور ریاستی لیول پہ پالیسی بنانے کی ضرورت ہے کہ ہم ایک پالیسی کے تحت چلیں. اور اب میں آپ کے پروگرام سے ایک ایس ایس پی ہے اسلام آباد کا، ایس ایس پی آپریشنز، میں نے اس کا ایک آدھ جگہ پہ انٹرویو بھی دیکھا اور وہ قائد اعظم یونیورسٹی میں گیا. میں اس کو جانتا نہیں بٹ میں اس کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اس نے معاملے کی تہہ تک وہ پہنچ گیا کہ معاملہ کہاں سے خراب ہے. یہی حال ہمارے ادھر بی ایم سی کا تھا، بلوچستان میڈیکل کالج کا. 30 سال سے کسی چیف منسٹر نے اس کا وزٹ نہیں کیا. آفٹر 30 years I was the one جو وہاں پہ وزٹ کرنے گیا. ہم نے اس ہاسٹل کو خالی کیا جہاں پر اس ہاسٹل میں اتنی سبورژن ہو رہی تھی کہ اللہ نظر کی تصویریں لائبریری میں لگی ہوئی تھی. ایسے ماحول میں حکومت نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ حکومت اپ فرنٹ لے گی لا فیئر پہ، اور لا فیئرز میں، اور لا فیئر کی لڑائی ہم لڑیں گے. جو ہماری وار فیئر کی لڑائی ہے وہ ہماری سیکورٹی فورسز لڑیں گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ بلوچستان جو ہے وہ بہتر ہوتا ہوا نظر آئے گا. سرفراز بھٹی صاحب، مجھے معلوم ہے کہ آپ کو جو ہے وقت کم ہے، لیکن 2 سوالات بہت امپورٹنٹ کھڑے ہو چکے ہیں. ایک تو آپ قائد اعظم یونیورسٹی سے ایک بندے کو اس طریقے سے جو ہے وہ انہوں نے جو ہے تبدیل کر دیا گیا، اس کا مائنڈ پلوٹ کر دیا، اس کو یعنی دہشت گردوں کا جو ہے وہ ہینڈ ان گلو کر دیا. تو پھر بلوچستان کے اندر جو یونیورسٹیز ہیں وہاں پر کیا کچھ چل رہا ہوگا؟ جو بلوچستان کی یونیورسٹیز ہیں وہاں پر بھی کتنے بڑے پیمانے کے اوپر جو ہے وہ ذہن سازی نوجوانوں کریں گے؟ تو اس کے حوالے سے کیا اقدامات ہیں آپ کے؟ بہت امپورٹنٹ سوال ہے سن. دیکھیں سب سے بڑا چیلنج یہ ہے، دیکھیں کائنیٹک چیلنج کو میں بالکل چیلنج نہیں سمجھتا ہوں، بیکاز ٹیررسٹ ہیں، بندوق اٹھائی ہوئی ہے، ان کی کتنی کیپیسٹی ہی نہیں ہے کہ اس کے لیے ہمیں کوئی بہت بڑی فوج کشی کرنی پڑے. چھوٹے چھوٹے آئی پی ایس کے ساتھ اسمارٹ کائنیٹک طریقے سے ہم ان کو ہینڈل کر سکتے ہیں. دس از ناٹ اے بگ چیلنج. بگیسٹ چیلنج فار دی گورنمنٹ از کہ یہ جو نیریٹو ہے
یہ جو سبورژن ہے، یہ جو ہماری یوتھ کو ڈسنٹیگریٹ کیا گیا ود دا اسٹیٹ، اس چیلنج کو فرنٹ پہ آ کے ایک تو اس کو پہلے آئیڈینٹیفائی کر لینا جو ہم نے کر لی ہے، اب اس کا ریزالو ہے. اس کا ریزالو کیا ہے کہ اس کا ریزالو گڈ گورننس ہے. آج ہم نے 16,000 ٹیچرز بھرتی کیے ہیں، ایک بندہ انگلی اٹھائے، ایک بندہ کہ اس میں میرٹ نہیں ہوا ہے. میرٹوکریسی از دا سولوشن، کرپشن فری سوسائٹی از دا سولوشن، تاکہ ہمارا جو نوجوان ان کے پروپیگنڈا ٹول سے ریاست سے ڈس انٹیگریٹ ہوا ہے، اس کو دوبارہ ریاست کی طرف کھینچنے کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ ڈائیلاگ کی ضرورت ہے. میں ڈائیلاگ کرتا ہوں، کمانڈر 12 کور کے ساتھ جا کے ہم جرگے کرتے ہیں، یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، کالجز میں جاتے ہیں، بات کرتے ہیں. ہم ان بچوں کو جن کو وہ سبورٹ کر رہے ہیں، جن کو وہ سبورجن کی طرف لے کے جا رہے ہیں، ہم ان کو گڈ گورننس سے، کرپشن فری معاشرے سے، میرٹوکریسی سے اور ڈائیلاگ سے ان کو اپنے قریب لائیں گے اور ان کو حکومت کے قریب لائیں گے. کوئی اتنا بڑا مشکل کام نہیں ہے، ضرور بڑا چیلنج ہے، بیکاز پچھلے 30-40 سالوں سے لگاتار ریاست پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اور بدقسمتی سے انٹیلیجنسیا، ہماری اکیڈمیا، ہماری میڈیا، ہمارا سول سوسائٹی، سب لوگ اس کو اس اینگل سے دیکھتے ہیں، محرومی کے اینگل سے. یہ کون سی محرومی ہے کہ جس میں وائلنس کو لیجیٹیمیٹ کیا جائے یا وائلنس کو جائز قرار دیا جائے؟ تو میرا خیال ہے کہ یہ چیلنج ہے، بڑا چیلنج نہیں ہے، حکومت کو اس کا ادراک ہے اور حکومت اس میں کام کر رہی ہے. سر آخری سوال آپ سے کروں گا، یہ کتنی بڑی لیڈ ہے؟ جس طرح کلبھوشن یادو کی گرفتاری ایک پاکستان کے لیے بہت بڑی لیڈ تھی، تو کیا جو آپ نے گرفتاری کی ہے، جو یہ لیڈ ملی ہے آپ کو، یہ بلوچستان حکومت کے لیے اور بلوچستان میں قیام امن کو یقینی بنانے کے لیے اور اس نیٹ ورک کو ایکسپوز کرنے کے لیے کتنی بڑی لیڈ ہے، اور یہ نیٹ ورک کتنا بڑا ہے؟ دیکھیں، کارروائی تو بہت اہم ہے اور بہت بڑی ہے، لیکن اس کو کمپیئر کرنا کلبھوشن یادو، وہ ظاہر ہے ڈفرینٹ، اس کا ایک وہ تھا، وہ ایک افسر تھا حاضر سروس، اور وہ دوسرے اسٹیٹ میں آ کے اس طرح کی کاروائیاں کر رہا تھا. یس، بشیر زیب کے نیٹ ورک کا پہلا بڑا بریک تھرو ہے ہمارے لیے، اور اس پہ بہت اپریسیشن ہے فار دا سیکورٹی فورسز، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اس نیٹ ورک کو توڑنے میں مدد ملے گی. لیکن دس از اے لانگ جرنی. میں نے آپ سے کہا نا کہ وی آر آپریٹنگ ان دا گرے، تو اور انٹیلیجنس ڈریون وار ہے، اس کا توڑ بھی انٹیلیجنس ہے، ریلوے نہیں ہے، تو ہمیں ٹائم لگے گا، لیکن مجھے یقین ہے، کبھی یقین ہے اپنے سیکورٹی فورسز پہ کہ یہ ہیڈ آن آ کے انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس چیلنج کو نمٹ لیں گے. بہت شکریہ جی وزیر اعلیٰ بلوچستان. آگے بڑھتے ہیں جی. جن صاحب، آپ نے سنا وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بھٹی صاحب کو، ان کا کہنا ہے کہ یہ بڑی کامیابی ہے. تو یہ جو سچویشن انہوں نے ایکسپلین کی ہے، آپ اس پر کیا کمنٹ کریں گے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسن ایوب، تھینک یو ویری مچ فار دا انوائٹ، اور چودھری صاحب کو میرا بہت سلام. It is always pleasure being with him at the show. بہت بڑی کامیابی ہے جی. آئی تھنک چیف منسٹر کا خود آنا اور یہ بات چیت کرنا، اور دا وے، آئی تھنک یہ ایک نہ صرف بلوچستان کی بلکہ پورے پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے. ان اے وے کہ یہ وہ چہرہ ہے جو آج آپ نے دکھایا ہے لوگوں کو کہ یہ اپلیکیشن کتنی ڈیپ ہو چکی ہے. اور جس طرح وزیر اعلیٰ بھی فرما رہے تھے کہ اس کو میں کہوں گا کہ جو ہائبرڈ اپلیکیشن ہے، ہائبرڈ وار کی بائے فتنہ ہندوستان کے جو ماسٹرز ہیں انڈیا کی طرف سے، اس کا کلاسک ایگزامپل ہے یہ کہ ہاؤ ڈیپ روٹڈ دے ہیو گون، اور کیسے وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں تاکہ جو سبورژن کا ایلیمنٹ ہے اس سے جڑا ہوا اس ہائبرڈ وار کے ساتھ، تو اس کو وہ کتنا ڈیپ امپیکٹ کر رہے ہیں. دیکھیں، جب ایک استاد خاص طور پہ اور ایک پروفیسر یا کوئی بھی خاتون ٹیچر خاص طور پہ وہ جب سبورٹ ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ دیر آر چانسز کہ اس کی جو پوری کلاس ہے یا جن کے ساتھ بھی وہ ان کانٹیکٹ ہے، وہ ان کو سبورژن کی طرف لے جا سکتا ہے، سبورٹ کر سکتا ہے. اور اس ایج کا مائنڈ، پھر اس کے ساتھ انوائرمنٹ کریٹ کی جاتی ہے. تو اچھا، دوسرا یہ بھی انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہ ایک ڈیپ نیٹ ورک ہے، کیونکہ ایک پروفیسر کو، اور وہ پروفیسر جو ایک ڈاکٹر ہے، ہی از اے ڈاکٹر، ہی از اے پی ایچ ڈی ڈاکٹر. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ انہوں نے سارا جو پی ایچ ڈی تک کیا پروگرام کیا وہ پاکستان کے اسکالرشپ پہ کیا. ان کی وائف از اے گورنمنٹ سرونٹ گریڈ 17 میں، والد صاحب ان کے ٹیچر رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اسٹیٹ نے ماں سے آگے بڑھ کر پالا ہے. ماں کے بھی نا کچھ فیوریٹ بچے ہوتے ہیں، ان کو وہ کچھ کھانوں میں زیادہ دے دیجیے، ان فیوریٹ بچوں میں سے تھے. تو بڑے افسوس اور دکھ کی بات ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دس، پاکستان کی ولنریبلٹیز کو پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے فتنہ ہندوستان، اور اس میں انویسٹ کر رہا ہے. یہ چیز بھی انڈیکیٹ کرتا ہے کہ کتنی ہیوی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے.
اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو کسی کی لبریشن کے لیے یا کسی کی رائٹس کی جنگ ہے یا کہ یہ ٹوٹل اینٹی اسٹیٹ ایک ایکٹیویٹی ہے, یہ سبورژن کی ایکٹیویٹی ہے, یہ ناقابل معافی ہے, اور یہ پیور غداری کا جو کیس ہے نا جی جو, اور اس کا ڈیمانسٹریشن ہے. اب اس کا جو بگٹی صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ اس کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ پورا ایک نیٹ ورک, اس سلسلہ, ایک اپلیکیشن کو ان کو جو طریقہ مجید بریگیڈ کے بارے میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہوں گی جو آئی ایم شیور ہم اس وقت ٹی وی پہ ڈیبیٹ نہیں کر سکے, اور یہ بہت سی چیزیں آگے چلی گئی ہوں گی, وہ لیڈ لے کے اس پہ بڑھیں گی. اب ان کے ساتھ جو ابیٹرز اور سپورٹرز ہیں, ایک تو یہ خود ابیٹر سپورٹر تھے, اور انفارچونیٹلی آپ کو ریلوے اسٹیشن کا وہ واقعہ یاد ہوگا کوئٹہ پہ جب بلاسٹ ہوا اور 30 سے زائد لوگوں کی شہادتیں ہوئیں جس میں ملٹری کے بھی لوگ تھے. اس کے علاوہ انہوں نے کچھ لوگوں کو ابھی یہ جو پلان کر رہے تھے خاص طور پہ 14 اگست کے لیے کہ مور دین 30 سوسائڈ بامبر, 4 سے زیادہ وہیکل باؤنڈ آئی ڈیز, تو وہ اس کو خونی ایک دن میں بدلنا چاہتے تھے. وہ کہتے تھے نا, اور آپ کو یاد ہوگا حسن صاحب کچھ ٹویٹس, وہی ٹویٹس جہاں سے بابا بنارس والا, تو انہوں نے کہا تھا وہ آلریڈی انڈیکیٹ کرتے رہے ہیں کہ کچھ 14 اگست کی جو آپ کی خوشیاں ان کو غم میں بدل دیں. جی بالکل, تو وہ غم میں یہی لوگ بدلنے والے ہیں. تو کلیبریشن از کلیئر, تھریٹ از کلیئر, اینیمی از کلیئر. اب اسٹیٹ کو ایک اپرچونٹی ملی ہے ٹو گو فار اٹ, اور بریک دس بیسکلی جو بریک ہونے کے بعد ابھی آپ نے جو اسپانسر ہے نا جی, پراکسی اسپانسر, اس کو آپ نے انٹرنیشنل لیولز پہ خاص طور پہ فیٹف کے کانٹیکسٹ میں, جس طرح میں نے کہا کہ ہیوج فائنینشیل لائن ہوگی, تو یہ سارے لوگ اس اکانومی سے جڑے ہوئے ہیں جو ٹیررزم کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. تو آئی تھنک پاکستان کے پاس بڑی اچھی اپرچونٹی ملی ہے, اور میں مبارکباد دیتا ہوں بلوچستان کی گورنمنٹ کو, ایجنسیز کو, اسپیشلی لوگ کو, یہ وہ ہم کہتے ہیں جنہوں نے یہ کامیابی حاصل کی. جی بالکل. جی چوہی صاحب آپ بتائیں, یہ جو سچویشن بیان کی جنرل صاحب نے بھی, اور کوئی سوال بھی اگر آپ نے جنرل صاحب سے کرنا ہے, اور سرفراز بگٹی صاحب کی بھی جو آپ نے انٹرویو سنا اس پہ جو آپ کو بات کرنا چاہیں, کمنٹ کرنا چاہیں تو. نہیں, جنرل صاحب نے صحیح باتیں کی ہیں, لیکن بات میں نے تو بار بار یہی کہا ہے کہ ہمیں وار فوٹنگ پر ہرکولین ایفرٹ کرنی ہے, اور یہ ان کا کلا کما کرنا ہے, اور ساری کی ساری بلوچ اور پختون اور پنجابی سیٹلر اگر کوئی رہ گئے وہاں تو ان کی یعنی تمام کو ہم نے سفر کر کے, اور جو وسائل وہاں جھونکنے پڑتے ہیں, جو کچھ ان کی پیٹرنیج ہو سکتی ہے کی جائے. یہ تو کوئی بات نہیں, اگر استاد بھی اس کام پر لگ گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے سسٹم کی اوور ہالنگ کی ضرورت ہے, اور ساری آبادی کو اب ان کے خلاف ہمیں سفر کرنا ہوگا. اور یہ اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم پورے کی پوری پاپولیشن کو اپنے ساتھ کھڑا کریں, اور جو ان کو ہتھیار چاہیے, جو ان کو وسائل چاہیے, جو ان کو پیٹرنیج چاہیے, اور سارے بلوچستان کو تو اگر آپ نقد بھی پیسے دے دیں جتنی آبادی ہے تو پھر بھی اتنے وسائل ہیں اور اتنا وہاں سے خزانے اور ذخیرے ہیں کہ یہ ختم نہیں ہو سکتے. تو ہمیں ابھی دوبارہ وزٹ کر کے بہت بڑی جنگ جو ہے اس کا آغاز کرنا پڑے گا, ہر سطح پر اور ہر جگہ. جنرل صاحب آپ اس پر یہ بتائیں کہ جو ٹیرر فائنینسنگ کر رہا ہے, اور ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے آپ نے بتایا, تو ٹیرر فائنینسنگ تو اٹ سیلف جو ہے وہ بڑا ہینیس کرائم ہے, اور جو مجید بریگیڈ ہے اس کو تو حالیہ دنوں میں امریکہ کا جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس نے بین الاقوامی دہشت گرد قرار دیا ہے. تو یہ پاکستان کے پاس ایک گولڈن اپرچونٹی نہیں آ گئی جس طریقے سے ہم بالکل جب آپ اس کو فورن ایف ٹی او میں لے آتے ہیں, فورن ٹیررسٹ آرگنائزیشنز میں, تو ابھی آپ پرسو کر سکتے ہیں. ابھی ان سے جو بھی لیڈ ملے گی, جو بھی انفارمیشن ہے, دیٹ ہیز ویلیو, اور آپ یہ شیئر کریں گے. آف کورس یونائٹڈ اسٹیٹس از اے پارٹنر آلسو. انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا کہ جی ہماری کنورجنس ہے, کیونکہ افغانستان کی سوائل کا یوز ہونا, اس پراکسی کا اسپانسر کا یہاں پر مل جانا, تو یہ آئی ایم ویری شیور کہ آئی ایم ویری سرٹن کہ یہ لائن جائے گی اس پراکسی اسپانسر تک, اور اس کی مدد کے بغیر, اس کے بغیر یہ لوگ اس اکانومی سے جڑ ہی نہیں سکتے. تو یہی وہ ثبوت ہے جو آپ فیٹف میں لے کے جائیں گے. آپ کو یو ول ہیو ٹو کریٹ الائنس آپ کو کرنی ہے, ریجنل الائنسز کرنی ہے, فرینڈلی کنٹریز کو انگیج کرنا ہے, اور جو کنورجنس آپ کی یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ چل رہی ہے, اب آپ نے اس کو پورا لیٹ دیر بی نو ڈاؤٹ, آپ کو کوئی, اینڈ یو شوڈ ناٹ بی شائڈ اباؤٹ اٹ. یہ دیکھیں نا, آپ کی سوورینٹی کے خلاف ایک ایکشن ہو رہا ہے. یہ سولڈ ایویڈنس ہے. جی ہاں, اور دیکھیں جو ہائبرڈ کا حسن صاحب ابھی جو جس طرح چودھری صاحب جس طرف اشارہ کر دیں کہ یہ ہائبرڈ کی اپلیکیشن ان آل ڈومینز ہے, اس کا جو فائنینشیل پارٹ ہے
उसके बीच में ये फॉल करता है। जी देखिए, हाइब्रिड का जितनी भी डोमेन्स है, चाहे उसमें डिप्लोमेसी है, चाहे इंटेलिजेंस है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, फाइनेंशियल लाइन है, ये उसका फाइनेंशियल का ये सबसे बड़ा ये एक सबूत हमारे पास आएगा। ये देखिएगा, इसी को लेके आप वहां पे जा सकते हैं। फिर अपना लीगल फ्रेमवर्क है, जो अपनी लीगल चीजें ठीक करनी है, ताकि आइंदा ये जो सोशल मीडिया के ऊपर आप देख रहे हैं जो इनको बचाने के लिए, और वो जो ये सारे सपोर्टर्स एंड डिबेटर्स हैं, तो कवानीन के जब तक आप नीचे नहीं लाएंगे, लॉ फिर इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, तो ये जो ड्रामा है ना, मिसिंग पर्सन का कभी ड्रामा, कभी डिप्रीवेशन का ड्रामा, कभी क्या, तो बेसिकली ये पाकिस्तान की सॉवरेनिटी पे अटैक है, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है, और ये बहुत बड़ा नाकामी है। बहुत शुक्रिया जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद। आगे हमारे पास एक और अहम टॉपिक है जिस तरफ बढ़ते हैं कि बारिशों का सिलसिला जो है वो रुक नहीं रहा। मजीद जो है वो 2 मजीद स्पेल जो है वो आने हैं। एक जो यानी टोटल 3 स्पेल्स आने थे, एक स्पेल जो है वो गुजर चुका है, दूसरा आने वाला है, और उसके बाद जो है वो तीसरा स्पेल भी आएगा। इन तीनों स्पेल्स के हवाले से जो है वो जानते हैं अपने एक्सपर्ट से इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं कि जिस तरीके से ये गुज़िश्ता 4 दिनों के अंदर खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में क्लाउड बस्टिंग से और सैलाबी रेलों से जो तबाहकारियां आई हैं, जितनी अमवात हुई हैं, जितने नुकसानात हुए हैं, ये गैर यकीनी जो है वो सूरत हाल पैदा हो चुकी है। उम्मीद नहीं थी कि इतने बड़े पैमाने के ऊपर जो है ये जो है आफत का जो है वो सामना करना पड़ेगा हमारे खैबर पख्तूनख्वा के जो है मुख्तलिफ अजला को। वैसे भी खैबर पख्तूनख्वा अगर देखें तो गुज़िश्ता 30 सालों से वहां पर हमेशा कोई ना कोई जो है इस किस्म के वाकयात हम देखते हैं, लेकिन इस साल जिस पैमाने के ऊपर सैलाब आए हैं, जिस पैमाने के ऊपर जो है वो लोगों को इफेक्ट किया है इन सैलाब ने, इसकी माजी में कोई मिसाल जो है वो मौजूद नहीं है। आज हम आपको बताते हैं कि सैलाबी रेले से और बुनियादी तौर पर जो बादल फटने से खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त तक जो है वो 528 लोग जहां भाग हो चुके हैं, जबकि सैकड़ों जो है वो जख्मी भी हैं और लापता भी हैं। यानी एक बहुत बड़ा नंबर है जिसके बारे में अभी तक इल्म ही नहीं है कि वो कितने लोग जो है वो लापता हैं। जिला बुनेर के गांव बशनोई में क्लाउड बस से जहां भाग अफराद की तादाद जो है वो 401 हो गई है, जबकि 671 जख्मी और मुतद्दिद ताहाल लापता हैं। स्वाबी में बादल फटने के वाकये में दर्जनों घर डूब गए हैं, जिसमें 19 अफराद जहां भाग और मुतद्दिद लापता हैं, जबकि हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। केपीके के दीगर इलाकों में बिलखुसूस शांगला में 37, मानसेरा के अंदर 24, बाजोड़ में 21, सवात में 16, लोरदीर में 5 और बडग्राम में 3 हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं। डिप्टी कमिश्नर बुनेर काशिफ कयूम के मुताबिक जिला बुनेर में तबाही की शिद्दत बेमिसाल है, जहां जानी नुकसान के अलावा बेपनाह माली नुकसान भी हुआ है। जिला बुनेर में ही अब तक 4000 से ज्यादा मवेशी लुकमा अजल बन चुके हैं। 2300 मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह, जबकि 413 घरों को जुजवी नुकसान पहुंचा है। 6 सरकारी स्कूल, 2 थाने, 639 गाड़ियां, 127 दुकानें मुकम्मल तबाह हो गईं, जबकि 824 दुकानों को जुजवी नुकसान हुआ है। सैलाबी रेलों से 2 बड़े पुल मुकम्मल तौर पर तबाह, जबकि 4 पुलों और 3 सरकारी अस्पतालों को जुजवी नुकसान पहुंचा है। तो ये बुनियादी सूरत हाल जो है वो खड़ी हो चुकी है। और बिलखुसूस एक बड़ी इंटरेस्टिंग जो है बीबीसी की रिपोर्ट है। बुनेर गांव जहां हर पत्थर के नीचे किसी का मकान जो है वो दबा है। सरसब्ज पहाड़ों में घिरा खैबर पख्तूनख्वा के जिले बुनेर का एक खूबसूरत गांव बशनोई था, जहां सुबह शदीद बारिश हुई। मकामी लोगों के मुताबिक अचानक पानी का ऐसा रेला आया जो अपने साथ बड़े बड़े पत्थर लाया और रास्ते में आने वाली इमारतें मलिया मेट करता हुआ आगे बढ़ गया। यानी आनन फानन पूरा गांव जो है वो तबाह हो गया। घर के घर जो है वो मलिया मेट हो गए। पानी बहुत तेज था, इसे किसी पर रहम नहीं आया। एक मकामी शख्स इसरार खान से मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि यहां हर पत्थर के नीचे एक मकान है, ये पत्थर यहां नहीं थे। मकामी शख्स के मुताबिक जुमा के रोज जो आसमानी बिजली ऊपर पहाड़ों पर गिरी और फिर वहां बादल फटे तो पानी का रेला, ये पत्थर भी बहाल आया। ये पत्थर और चट्टानें यहां की नहीं हैं। लोग इन पत्थरों के नीचे झांकने की कोशिश करते हैं कि शायद वो किसी को तलाश कर लें। आप ये ना समझें कि आप जमीन पर चल रहे हैं, ये इस वक्त आप किसी मकान की दूसरी छत
اور کسی مکان کی تیسری منزل پر کھڑے ہیں. مکان تو نیچے دب گئے. مقامی لوگوں نے ہمیں بتایا کہ اس گاؤں میں 80 سے 90 گھر تھے جن میں سے بیشتر کا روزگار کھیتی باڑی سے منسلک تھا. اس سیلاب میں ایک اندازے کے مطابق 50% مکان تباہ ہو گئے ہیں جبکہ باقی مکان بھی اب رہنے کے قابل نہیں ہیں. دائیں بائیں فصلیں اوندے منہ پڑی تھیں. درخت جڑوں سے اکھڑے ہوئے تھے. گاڑیاں تباہ حال تھی جو کہیں کیچڑ میں دھنسی ہوئی تو کہیں دیواروں پر اٹکی ہوئی نظر آتی تھی. تو جب یہ قیامت صغریٰ کا منظر ہے تو وہاں کے رہنے والی جو آبادی تھی ان کی کیا حالت زار ہوگی. جو لوگ جو ہے وہاں پر کتنے لوگ جو ہے وہ اپنی زندگی کی بازی ہار گئے اور کتنے متعدد لوگ جو ہے وہ زخمی ہو گئے اور کتنے ابھی ایسے ہیں جن کے بارے میں ابھی کوئی خبر اتر ہی نہیں ہے. تو یہ جو صورتحال ہے یہ انتہائی افسوسناک ہے اور اسی پر جو ہے وہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے ڈائریکٹر پی ڈی ایم اے خیبر پختونخوا امجد خان صاحب کو. السلام علیکم امجد خان صاحب. یہ انتہائی افسوسناک جو ہے وہ صورتحال پیدا ہو چکی ہے تو یہ فرمائیے گا کہ اب آگے پی ڈی ایم اے جو ہے وہ کیا کر رہا ہے اور کیا کوئی لمیٹیشنز ہیں تو اس حوالے سے بھی ہمارے ویورز کو آگاہ کریں. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کو تھوڑا سا فگرز کا وہ آپ کو کلیئر کر دوں کہ ابھی تک جو ہمارے پاس فگرز کنفرم فگر ہے اوور آل تو 325 کی فگر ہے جس میں کہ منیر میں ابھی تک جو کنفرم ہے وہ 217 ہے. 217 ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور ان کی طرف سے جی 217 کی فگر ہے جی. اور اس میں جو ہے 100 بندے ایسے ہیں جو مسنگ ہے 100 سے زیادہ تقریباً. ٹھیک ہے جی. تو یہ تعداد جو ہے یہ بڑھ بھی سکتی ہے اور 400 سے بھی کراس کر سکتی ہے اوور آل. اور ابھی تک جو ہمارے پاس زخمی جو ہے منیر میں وہ 120 جو افراد ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں. اور اس میں اگر دیکھا جائے تو یہ ایک آپ کی بات صحیح ہے کہ جیسے ہی یہ پہاڑوں پہ اس سائٹ پہ جیسے ہی کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے تو پانی اپنے ساتھ بہت بڑے بڑے پتھر لائے. پتھر جیسے ہی گھروں کو ہٹ کیا اس نے تو پورا کا پورا گھر اس نے جو ہے نا بالکل ہموار کر دیے جی. اور اس میں جو ہے ریسکیو کی ٹیمیں ہماری اسی وقت ریسپانس انہوں نے کی ہے. اس میں تقریباً کافی لوگوں کو انہوں نے زندہ ریسکیو بھی کروایا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ 3 جگہوں پہ تقریباً ایٹ اے ٹائم یہ کلاؤڈ برسٹ ہوئے ہیں. تو اس میں مختلف علاقے ہیں جس طرح چغرزئی کا علاقہ بھی ہے تو یہاں پر بھی کیجوالٹیز ہوئی ہے منیر میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اس سے پہلے 12 تاریخ کو ایک ایڈوائزری میٹ ڈپارٹمنٹ سے موصول ہوئی تھی جو ہم نے تمام ڈسٹرکٹس کو یہ بھیجا تھا کہ یہاں پر کافی موسلادھار بارش ہونے کی توقع ہے. تو آپ کو جیسے پتہ ہے کہ کلاؤڈ برسٹ اور آسمانی بجلی ایسا ایک فنامنا ہے جس کو آپ پہلے سے فور کاسٹ نہیں کر سکتے. تو جیسے ہی لوگ آرام سے گھروں میں بیٹھے تھے یہاں پر نہ کوئی دریا ہے نہ کچھ ہے اور اچانک ہی ان پہ ایک آفت آئی ہے اور لوگ جو ہے بیچارے جو اپنے گھروں کے میں تھے ابھی جو بچ گئے ہیں وہ بیچارے اپنے جو باقی افراد ہیں ان کی تلاش میں وہاں پر ہمارے ریسکیو سرچ آپریشن ہو رہا ہے. اس میں ہمارے تو یہ ضیاء الحق صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں بلکہ یہ ابھی چیک کرتے ہیں کہ سرچ آپریشن کے حوالے سے بھی میں ضیاء الحق صاحب سے پوچھنا چاہوں گا. ہمارے بیورو چیف پشاور ہیں. ضیاء الحق صاحب یہ بتائیے گا کہ ایگزیکٹلی اب آن گراؤنڈ کیا پوزیشن ہے کیا سچویشن ہے اور آپ نے کیا دیکھا اپنی آنکھوں سے ذرا آپ بھی ذرا بیان کریں اس حوالے سے. جی ہاں ایک تو میں بتاتا چلوں کہ اے آر وائی نیوز کی جو ٹیم ہے وہ سب سے پہلے جب یہ واقعہ ہوا بنیر میں تو وہ بنیر پہنچی ڈگر کے بعد پیر بابا کے بعد بشنوئی پہنچی اور وہیں سے سب چیزوں کو رپورٹ کرتی آئی ہے. اور جب ہم وہاں پر پہنچے تو صورتحال کافی گمبھیر بھی تھی پریشان بھی تھی اور لوگ کافی خوف کا شکار بھی تھے. وہاں پر اس سیلاب کی وجہ سے ایک سب سے بڑا جو ہوتا ہے نقصان وہ یہ ہے کہ بجلی
ختم ہو گئی تھی, کھمبے جو ہے تو وہ سیلاب کی نظر ہو چکے تھے, تاریں گری ہوئی تھیں, موبائل نیٹ ورک نہیں تھا, لوگ اپنے گھروں میں یہ جیسے بتا رہے ہیں کہ بالکل جس طرح بجلی گری ہے اس کے آسمانی تودا, تو اس کے بعد فوراً ہی جو ہے لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے اوپر پانی کا ایک عذاب آ گیا, اور اس پانی نے جو ہے تو ان سب کو اپنے لپیٹ میں لے گیا. اسکول کھلے ہوئے تھے, اسکول کے اندر بچے جو ہے نا پڑھ رہے تھے اور اچانک پانی آ گیا, تو اساتذہ نے وہاں پر لوگوں کو ریسکیو کیا. وہاں پر یہ ہوا کہ جو ہی پانی آیا گھروں میں تو لوگوں نے سب سے پہلے تو یہ کیا کہ اپنی خواتین کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کی, سامان وغیرہ سب کچھ چھوڑ دیا, اور وہاں پہ وہ ان خواتین کو نکالنے کے بعد انہوں نے اپنے کچھ جو سامان قیمتی سامان تھا اس کو بھی کنٹرول نہیں کر سکے, وہ بھی پانی میں بہہ گیا, لیکن جتنا سامان وہ کنٹرول کر سکتے تھے ان کو کوشش کری کہ اس کو کنٹرول کرے. یہ تقریباً 1 سے 2 گھنٹے تک پانی کا ریلا تھا, اور اس 1 سے 2 گھنٹے کے ریلے نے جو ہے تو پورے بنیر کو ہلا کے رکھ دیا تھا. بلکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ پچھلی 50 سالہ تاریخ میں جو ہے تو اس قسم کا کوئی بڑا سیلابی ریلا وہاں پر نہیں آیا تھا. تو وہاں پر جب سیلابی ریلا آیا اس کے ساتھ جہاں پتھر آئے وہاں پر بجری بھی آئی, مٹی, ہر دکان جو ہے پیر بابا کی, اور پیر بابا کی خصوصاً جو بازار ہے وہ ہر دکان جو ہے تو مٹی سے بھری ہوئی ہے, اسکول مٹی سے بھرے ہوئے ہیں, ڈسپینسریاں مٹی سے بھری ہوئی, ایون کے پولیس اسٹیشنز کے پولیس جو تھانے تھے ان میں سے بھی جو ہے تو سامان وہاں پہ اسلحہ ان کا جو ہے پر افیکٹ ہو گیا ہوگا. جی بالکل ضیاء صاحب, چودھری غلام حسین صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو یہ جو صورتحال ہے اس پر آپ سوال بھی کرنا چاہیں تو سوال بھی کریں اور کمنٹ بھی کائنڈلی کریں ذرا. ضیاء صاحب اور وہ اپنے جو این ڈی ایم میں کے صاحب ہیں یہ بتائیں کہ اس وقت وہاں شدید ترین کون کون سی چیزوں کی ضرورت ہے, اور آیا آپ اس کو پورا کر رہے ہیں کہ نہیں, اور اب پانی کہیں کہیں کھڑا ہے یا ختم ہے, کیونکہ بارشوں کے ابھی اطلاعات آ رہی ہیں, اور ادھر پنجاب میں بھی ابھی بارش ہر طرف نظر بادل اڑ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ خیر کرے. آگے کی کیا خدشات ہیں؟ جی امجد خان صاحب آپ سے سوال ہے ان کا. جی ضیاء صاحب سے بھی چودھری صاحب اس طرح ہے کہ ابھی جو وہاں پر سرچ آپریشن ہمارا ہو رہا ہے, تو سرچ آپریشن میں جو بارش ہو رہی ہے تو اس سے تھوڑا سا میں اس میں کام میں ذرا سی وہ آ رہی ہے. اس میں ہمارے پاس پاک فوج کی بٹالین بھی ان کی پہنچی ہے, وہ بھی ریسکیو آپریشن میں حصہ لے رہی ہے. اور صرف بنیر میں نہیں, ابھی جو شانگلہ کا ایک علاقہ ہے پورن, وہاں پر بھی یہی پوزیشن ہے, وہاں پر بھی تقریباً 36 لوگوں کی ڈیتھ کنفرم ہو چکی ہے, لیکن سرچ آپریشن جاری ہے, تو وہاں پر بھی کچھ مسنگ ہے. تو یہاں پر اب جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ضرورت یہ ہے سر کہ ہماری جتنی بھی وہاں پر فیملیز ہے جو ہوسٹ ہوئی ہے, ہم ان کو 3 ٹائم کا کھانا دے رہے ہیں. ان کو ہم نے آفر دی ہے کہ آپ جو ہے نا ان کے لیے اسکولوں کو خالی کروایا ہے کہ وہاں پر رہنے کے لیے, اور زیادہ تر فیملیز اپنے رشتہ داروں کے گھر گئے اور وہاں پر ہم ان کو وہ پرووائڈ کر رہے ہیں. لیکن ہمیں جو وہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ ٹنوں کے حساب سے ملبہ پڑا ہے, جس پہ جو ہے نا مشینری کافی ہیوی مشینری لگی ہے, اس کو ہٹانے کے لیے لگی ہے, لیکن اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا. جیسے ہی یہ ریسکیو آپریشن کمپلیٹ ہوگا تو ہمارا جو ہے نا ساتھ ساتھ پھر اس کے بعد ریہیبلیٹیشن کا پروسیس بھی شروع ہو جائے گا. اور باقی امجد خان صاحب تھوڑا سا مدد, یہ تو ریہیبلیٹیشن کا تو کام سٹارٹ کر دیا پاک فوج نے, جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ وہاں پر ایک پل جو ہے وہ بہ گیا تھا, اس کو تو ریپیئر ورک بھی سٹارٹ ہوا ہے, اس کے تو ویژولز بھی دیکھے جا سکتے ہیں. بنیر کی بات کر رہا ہوں. جی یہ ایسا ہے نا کہ یہ ابھی جو ہم ریسٹوریشن کا کام چل رہا ہے سر, تو ریسٹوریشن میں یہ ہے نا کہ جو کٹ آف ہوئے تو اس کو ٹیمپریری اس کو ہم کنیکٹ کر رہے ہیں, لیکن اس کو پھر جو ہے نا پرماننٹ, اب صوبائی حکومت کہہ رہی کہ جن لوگوں کے گھر تباہ ہوئے تو ہم ان کو گھر بھی جو ہے نا دوبارہ بنا کے ٹھیک کر کے دیں گے. دوسری بات یہ کہ انہوں نے ہمیں صوبائی حکومت نے ہمیں فوراً لوگوں کو کمپنسیشن کا وہ بھی کی ہے کہ پہلے ہماری پالیسی میں 10 لاکھ روپے جن کی ڈیتھ ہے وہ دی کمپنسیشن ہے, لیکن انہوں نے گورنمنٹ نے کہا کہ نہیں 10 نہیں 20 لاکھ روپے پر ہیڈ ہم کو دیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارا جو جتنی بھی ریسکیو کی ٹیمیں ہیں باقی سے اس سے وہاں پہ ڈپلوائے کر دی ہے,
اور یہاں پر یہ سب سے بڑی امجد خان صاحب، میں کوئکلی کیونکہ وقت کم ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کوئی وہاں پر فیلڈ ہاسپٹل بنے ہیں، اس حوالے سے بتائیں. کوئی لوگ جو زخمی ہیں ان کو دیگر اسپتالوں میں منتقل تو کرتے ہیں، لیکن ربل کے نیچے سے جو بندہ نکلتا ہے یا کوئی زخمی زندہ جو ہے وہ وہاں سے نکالا جاتا ہے تو اس کو فرسٹ ایڈ تو مل رہی ہوگی نا وہاں پر؟ اس حوالے سے کوئی چیز آپ پی ڈی ایم اے نے کوئی چیز کی بھی ہو؟ جی، ہمارے جو یہاں پر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے میڈیکل کیمپس لگوائے ہیں، کافی زیادہ میڈیکل کیمپس لگوائے ہیں، وہاں پر ڈاکٹرز بٹھائے ہیں، وہاں پر تمام میڈیسن وہاں پر پرووائڈ ہے ان کو. ان کے باقی اس طرح کی مطلب کوئی بھی اگر انجرڈ ہے، جو سیریس انجرڈ ہوتے ہیں تو وہاں ان کو ہم ایمبولینسز کے ذریعے ان کو دوسرے بڑے ہاسپٹلز میں شفٹ کروا رہے ہیں. اور کمیونٹی ہمارے ساتھ اس میں بہت زیادہ ہیلپ کر رہی ہے. جو لوکل لوگ ہیں وہ بھی جو ہے نا ہمارے جتنے ادارے ان کے ساتھ وہ بھی ساتھ لگے ہیں، جتنے بھی ان کے ریسکیو آپریشن میں. بہت بہت شکریہ امجد خان صاحب، جو ہمارے ڈائریکٹر ہیں ڈیزاسٹر مینجمنٹ جو ہے اتھارٹی خیبر پختونخوا کی. ابھی وقت ہوا ایک بریک کا، اور بریک کے بعد اسی موضوع کو ہم جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں عافیہ اسلام صاحبہ، کلائمیٹ چینج کے حوالے سے یہ ایکسپرٹ ہیں. ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ موسمیاتی جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اور اس خطے کے حوالے سے بالخصوص پاکستان جس طرح بیڈلی اس سے افیکٹ ہو رہا ہے، تو کیا وجوہات ہیں؟ یہ کیوں اس قسم کے جو ہے وہ واقعات اب ان میں اضافہ ہو چکا ہے؟ عافیہ اسلام صاحبہ، یہ بتائیے گا کہ یہ کیوں یہ واقعات جو ہے وہ اتنے زیادہ جو ہے وہ ہو رہے ہیں؟ اور پہلے تو ہم نے کلاؤڈ برسٹ جو ہے وہ کبھی کبھی ہوتا تھا اور اب تو یہ معمول بن چکا ہے، تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ جی نہیں جی، معمول نہیں بن گیا اور نہ کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے. اگر آپ میٹ والوں کی بات سنیں، غور سے سنیں، اور ان کی تمام وہ جو الرٹس ہیں وہ بھی جاری ہو رہی ہیں، اس کی ایکسپلینیشن بھی جاری ہو رہی ہیں کہ کلاؤڈ برسٹ نہیں ہے، وہ ایک مخصوص قسم کے ایک فینومینن ہے. ہمارے یہاں موسلا دھار بارش ہو رہی ہے، بہت زیادہ ہو رہی ہے نارمل سے، اور ان علاقوں میں ہو رہی ہے جن علاقوں میں پہلے نہیں ہوتی تھی مانسون کے سیزن میں. ٹھیک ہے جی. کلاؤڈ برسٹ ایک مخصوص فینومینن ہوتا ہے اور یہ اس کے زمرے میں نہیں آ رہی، وہ ہر دفعہ یہ بتا رہی ہیں، لیکن یہ کچھ لفظ ایسے رائج ہو گیا ہے ہمارے پچھلے کچھ 1.5 ہفتے کے اندر جی کہ ہر ایک کہہ رہا ہے کہ کلاؤڈ برسٹ ہو رہا ہے. کلاؤڈ برسٹ جب تک میٹ آفس والے نہیں کہتے کلاؤڈ برسٹ، ہم جیسے لوگ جو کہ ماہر نہیں ہیں میٹرولوجی کے، ہم کس بنیاد پہ اس کو کلاؤڈ برسٹ کہیں؟ جی صحیح فرما رہی ہیں. یہ بتائیے گا کہ یہ فلیش فلڈنگ تو ہو رہی ہے نا جی، اور سیلاب تو بہت زیادہ وہ آ رہے ہیں، تو اتنے جو بھاری سپیلز کیوں ہو رہے ہیں اور پھر ان علاقوں میں کیوں ہو رہے ہیں جہاں پر نہیں ہوتے تھے، جہاں کی یہ روٹین نہیں ہے؟ تو یہ کیا وجوہات ہیں؟ یہ وجوہات تو بتا دیں نا. دیکھیے، یہ وجوہات تو کلائمیٹ چینج ہی ہے نا. کلائمیٹ چینج میں پوری دنیا کا جو آؤٹ آف سنک ہو گئی ہے، اس کا ہمارے ہاں جب کرۂ ارض کا درجہ حرارت بڑھ رہا ہے اور اس میں پاکستان کا درجہ حرارت معمول سے کوئی 1 ڈگری سے زیادہ 1.8 یا 9 ڈگری ہے، جو کہ معمول سے زیادہ بڑھ چکا ہے. ٹھیک ہے جی. جب آپ کے ہاں شدید ہیٹ ویو آتی ہے تو اس وقت ہمیں یہ خیال نہیں آتا، جبکہ آنا چاہیے. جو میٹرولوجی پڑھتے ہیں اور جو سائنس کی طرف دھیان دیتے ہیں انہیں پتا ہے کہ ہیٹ ویو کے بعد جو برسات آئے گی وہ بہت زیادہ اس میں شدت ہوگی. اب ہمارے ہاں 2 فینومینن ہیں جن کا تعلق کلائمیٹ چینج سے ہے. ایک تو یہ کہ معمول سے بہت زیادہ بارشیں، کیونکہ ٹیمپریچر بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اور ہمارے یہاں ظاہر ہے جب ٹیمپریچر بڑھتا ہے تو ہمارے ہاں بہت بڑے بڑے آبی ذخائر ہیں اور ان سے بخارات اڑتے ہیں، وہ سب اوپر جاتے ہیں. تو جو اوپر جائے گی چیز، جو بخارات بنیں گے، جب وہ کلاؤڈ بنیں گے تو اس سے وہ بارش نیچے آئے گی جی. تو پہلے سے بہت زیادہ، نارمل سے زیادہ بخارات. جی. دوسری چیز یہ کہ جغرافیائی طور پہ مانسون کا شفٹ ہوا ہے ہمارے شمال مغرب کی طرف. ٹھیک ہے. یہ مانسون ریجن نہیں تھا جہاں پہ اب بارشیں اتنی شدت سے ہو رہی ہیں. چکوال میں تو مانسون ریجن بالکل نہیں تھا. 2022 میں ہم نے اس کا ایک بہت واضح طور پہ ہم نے یہ دیکھا کہ جو آپ کا رود کوئی کا علاقہ ہے وہ مانسون کا علاقہ نہیں تھا. اس کے باوجود موسلادھار بارشیں ہوئیں اس وقت، اور وہی بارشیں سیلاب کا باعث بنی تھی. جغرافیائی طور پہ وہاں پہ بارش اب ہو رہی ہے جہاں پہ پہلے بارشیں نہیں ہوتی تھی مانسون کے سیزن میں. جی. ایک اور فینومینن جو ہے وہ ایک پری مانسون جس کو ہم کہتے ہیں، جو کہ آپ کے دیکھیے اپریل وغیرہ، مارچ اپریل میں بھی بارشیں ہوئیں، موسلادھار بارشیں ہوئیں اور بہت زیادہ ژالہ باری کے ساتھ ہوئیں، جس پہ ہمارا بہت نقصان ہوئے. شہروں کے اندر بھی ہوئے، فصلیں بھی تباہ ہوئی ہیں، باغ باغات تباہ ہوئے ہیں. بالکل. ہاں، تو یہ تمام کلائمیٹ چینج ہی کے شاخسانے ہیں.
جی محترمہ آپ فرمائیں کہ اب آج 18 کی شام ہو گئی ہے، آج سے اگلا ایک مہینے کیا حالات و واقعات آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے یہ تو جو اگر آپ میٹ آفس کی ویب سائٹ پہ جائیں تو انہوں نے وارننگ دی ہوئی ہے کہ اب سیکنڈ سپیل آنے والا ہے مانسون کا، اور اس کے بعد تھرڈ سپیل بھی آئے گا، جس میں آپ کا سدرن پنجاب اور وہ سندھ تک آئے گا وہ جو مانسون کی بارشیں ہیں۔ ابھی تک دیکھیے سندھ کے اندر اس طرح سے بارشیں نہیں ہوئی، کراچی میں تو ہمیں بالکل کوئی بارش نہیں ملی۔ سندھ میں جس علاقے میں بارشیں ہوئی ہیں وہ تھر پارکر کا، نگر پارکر کا حصہ ہے جہاں پہ پہاڑ ہیں، کرونجر کے پہاڑوں میں، باقی جگہ وہاں بھی نہیں ہوئی۔ تو اب جو اگلا سپیل آ رہا ہے اس میں انہوں نے واضح پریڈکشن دی ہوئی ہیں، ان کی ویب سائٹ میرے سامنے کھلی ہوئی ہے جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں، اور اس میں انہوں نے واضح اس کی پریڈکشن دی ہوئی ہیں۔ اب ان کا کام یہ پریڈکٹ کر کے ان اداروں کو آگاہ کرنا ہے جن کا کام یہ آگاہی آگے دینا ہے۔ میٹ ڈپارٹمنٹ کا کام عام لوگوں تک اس طرح سے جا کے آگاہی دینا نہیں ہے جیسے پی ڈی ایم اے کا کام ہے۔ پی ڈی ایم اے نے اپنے ریسکیو کے جی بالکل ٹھیک ہے۔ ضیاء اللہ یہ بتائیں کہ آپ جو آگاہی جس کے حوالے سے عافیہ اسلام صاحبہ فرما رہی ہے، یہ آگاہی ان گاؤں کے لیول کے اوپر جو ہے نچلی سطح کے اوپر عوام تک پہنچی تھی جہاں پر یہ تباہ کاریاں ہوئی ہیں؟ چونکہ یہ بتا رہے ہیں کہ جس طریقے سے یہ آئے ہیں، سیلاب آیا ہے اور جس طریقے سے تیز بارشیں ہوئی ہیں تو یہ بالکل اچانک ہوئی ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ ہمیں اس کا علم نہیں تھا کہ اس قسم کی بارشیں ہوں گی، اور اس حوالے سے یہ تو بتایا گیا تھا کہ بارش ہوگی لیکن اتنا نہیں بتایا گیا، اور اتنی شدید بارشوں کی وہ تو جی بہت شکریہ ضیاء اللہ۔ جیسے آپ بتا رہے ہیں عوام کو نچلی سطح کے اوپر جو ہے وہ آگاہی فراہم نہیں کی گئی تھی، لوگوں کو علم نہیں تھا، اور میرے خیال سے اسی چیز کی ضرورت ہے کہ لوگوں کو، عوام کو